नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो है माह सफ़र का चाँद नज़र आने वाला है। उस बारे में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसी सूरत है कि जिसको माह सफ़र के महीने से पहले पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला की बहुत रहमतें और बरकतें हासिल होती हैं। माह सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले ये सूरत सिर्फ़ 7 मरतबा यकीन के साथ पढ़ लें तो अल्लाह के हुक्म से बदकिस्मती के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाते हैं, बिगड़ी तकदीर संवरने लगती हैं और बरसों के रुके हुए काम भी आसानी से बनने लगते हैं। जो लोग ख़ुद को नाकाम, परेशान, बदनसीब समझते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं कि चंद लम्हों का ये अमल उनकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ले आता है। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार दिल से पढ़कर ख़ुद आज़मा लें। नाज़रीन, ज़रा सोचिए कि वो मुबारक घड़ियाँ जिनका पूरा साल शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है अब बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी हैं, क्योंकि इस्लामी साल का वो अज़ीम और बाबरकत महीना यानी सफ़र का चाँद तलू होने वाला है। ये वो मुक़द्दस तरीन दिन है जिसके बारे में लोग तरह तरह की गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह के बनाए हुए किसी भी महीने या दिन में कोई नहुसत नहीं होती, बल्कि ये महीना तो अल्लाह की रहमत, बरकत और बंदे के इम्तिहान का महीना है। जब फ़िज़ाओं में सफ़र का चाँद मुस्कुराने लगता है तो आसमान से ऐसी रहमत बरसती है कि मांगने वालों के कशकोल छोटे पड़ जाते हैं और रब की अता की हुई रहमत का कोई हद नहीं रहती। अगर आपकी ज़िंदगी दुखों का सैलाब बन चुकी है, अगर गुर्बत, तंगदस्ती और कर्ज़ के बोझों ने रातों की नींदें छीन ली हैं, अगर कारोबार ख़त्म हो चुका है और बेरोज़गारी ने मायूसी की दीवारें खड़ी कर दी हैं, या फिर किसी बहन की गोद हरी नहीं हो रही और आस और टूटे हुए दिल को सुकून नहीं मिल रहा और दिल के सुकून को ढूंढते ढूंढते आप थक चुके हैं, तो यकीन जानिए कि सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले का ये एक एक लम्हा बहुत कीमती है। बस अपने टूटे हुए दिल और नम आँखों के साथ सिर्फ़ 7 मरतबा इस मोजज़ाती कुरानी सूरत को पढ़ लें। अल्लाह के हुक्म से नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा और तकदीर का बंद ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा, क्योंकि इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को तड़पता हुआ नहीं देखता, बल्कि गुनाहों को धोकर नसीब बदल देता है। नाज़रीन, सच कहूँ तो मैंने ख़ुद इस बेपनाह बरकत वाले महीने का इंतज़ार किया है कि कब सफ़र का चाँद नज़र आए और वो सहर अंगेज़ घड़ी आए कि मैं इस मुबारक सूरत को पढ़कर अपनी बिगड़ी हुई किस्मत को जगा सकूं। कब वो सजदे की सच्ची लज़्ज़त नसीब हो जहां रूह अपने खालिक के सामने रो पड़े और दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल जाए। सफ़र का महीना सिर्फ़ तारीख़ बदलने का नाम नहीं, ये तो गुनाहों को बख्शवाने का बहता हुआ एक समुंदर है और रब को मनाने का ख़ास वक़्त है, जहाँ इंसान दुनिया की तमाम अफवाहों को रद्द कर कर सिर्फ़ अपने अल्लाह की तौहीद और उसकी रहमत पर काबिल यकीन रखता है। और जब बंदा इस महीने में इखलास के साथ हाथ उठाता है तो अर्शे इलाही भी झूम उठता है और रब करीम अपने बंदों पर रहमत के ख़जाने लुटा देता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा नायाब और रूह को झंझोड़ देने वाला वजीफ़ा पेश करने लगी हूँ। अगर खुशनसीब तो ऐसे हैं कि जैसे ही ये अमल ख़त्म हुआ अल्लाह ने गैब से ऐसी मदद फरमाई कि वो ज़ारो को तार रोते हुए सजदे शुक्र में गिर पड़े। ये कोई आम अमल नहीं, बल्कि फ़ौरी असर दिखाने वाला, अर्जेंट हर हाजत को पूरे करने वाला, अर्जेंट परेशानियों को अंधेरों से मिटाने वाला और लम्हों में रिज़्क़, इज़्ज़त, दौलत और लाज़वाल सुकून अता करने वाला एक बेबहा मौजज़ा है, जो इंसान भी चाहता है
کہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کا دامن مالا مال ہو جائے، جو اپنی بے بسی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے اور اپنے گھر کو امن اور محبت کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، وہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو 7 مرتبہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سفر کی آمد سے پہلے اپنے رب کو منا لیتا ہے، پھر اس مہینے کی مبارک صحبتیں اس کے لیے خوشیوں کا پیغام بن کر آتی ہیں، اور ان افضل ترین دنوں میں اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ رب الکریم اخلاص سے پکارنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ مفسرین کا معنی ہے کہ جب سفر کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو انسان کے نصیب کا نیا اور چمکتا ہوا باب کھلتا ہے۔ اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت، پرسکون اور معاشی طور پر مستحکم مہینہ بن جائے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور سفید پوشی کا بھرم قائم رہے، تو خدا کے لیے دنیا کے سب جھگڑے چھوڑ دیں، سب کاموں کو چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو 7 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جس گھر میں بھی چاند رات سے پہلے یہ سورت 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آ جاتی ہے اور نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، غم خوشیوں کے کہکوں میں بدل جاتے ہیں، اور غیب سے ایسے راستے نکلتے ہیں جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دن عام دن نہیں ہیں، یہ رب کی بارگاہ میں اپنے یقین کو ثابت کرنے کے قیمتی دن ہیں، جن میں مانگی گئی آہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصروفیات کو چند منٹوں کے لیے روک دیں اور سفر کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیں کہ کیسے اللہ آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکاتا ہے اور رحمتوں کے سمندر آپ کی قدموں میں بہا دیتا ہے۔ آپ چاہیں پاکستان کے کسی بھی گاؤں، کسی بھی شہر، کسی بھی قصبے سے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جسے ضائع کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ خاص طور پر وہ مجبور بھائی بہنیں، مائیں جو برسوں سے مالی حالات کی چکی میں پھنس رہی ہیں، جو خالی جیب ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر اپنی خاص رحمت کرے، تو یہ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور روشنی کی جو کرن نظر آ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے دروازے کھلنے کی جو امیدیں دکھا رہا ہے، جو کبھی بند نہیں ہو سکتی، لیکن آپ یہ مبارک وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہیں آپ پڑھیں، آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، جب بھی آپ کا دل گواہی دے۔ آپ کو سکون کا ایک لمحہ بھی جب ملے، اس عمل کو پڑھ کر اپنی مرادیں پا لیں گے۔ چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد، عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، جس وقت بھی آپ کا دل مطمئن ہو اور فرصت ملے، اور اسی وقت باوضو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جائیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر آ جائے، یہ خاص وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ اس مبارک گھڑی سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کن اہم باتوں کو خاص طور پر آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر اگر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے ہی روح کو سکون دینے والی وظائف اور قبولیت والی اعمال اور زندگی کو بدلنے والی دعائیں روزانہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا سبسکرائب کرنا آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔
ناظرین، عمل بہت آسان ہے مگر بے حد طاقتور ہے۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم پڑھ کر اپنے دل کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے ساتھ اپنے دل کو منور کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ درود ابراہیم سب سے افضل اور بابرکت درود ہے۔ اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ جو بھی درود پاک پڑھیں دل کی گہرائی، محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بند رستے کھلنے لگتے ہیں اور رحمت اس کے قدم چومتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج آپ جس مقصد کی نیت کے لیے بیٹھیں کہ اللہ کے حکم سے سفر کا چاند طلوع ہوتے ہی اس مقصد کے پورے ہونے کے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے نیا گھر مانگ لیں۔ اگر آپ اللہ سے نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دنیا آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو، اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ان بابرکت ناموں جنوں میں مانگی گئی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب الکریم کے ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام ہے یا اللہ یا کریم۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور جس کی فضیلت اور برکت اتنی عظیم ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی برکت اور کرم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ چاہے آپ رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہی کی طلب رکھتے ہیں یا رب کے خزانوں سے حصہ لینا چاہتے ہیں، یہ نام آپ کی ہر حاجت کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار، یا اللہ یا کریم 2 بار، یا اللہ یا کریم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار رب الکریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، کیونکہ یہ برکتوں اور عظمتوں کی رات اور دن ہے جب اللہ کریم اپنی خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور یقین رکھیں کہ جیسے آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے اور زندگی میں خوشیاں، دولت، سکون اور رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے
جسے شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب کہا جاتا ہے، جسے رحمت اور برکت، کامیابی اور قبولیت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر سچے دل سے اس سورت مبارک کو پڑھ لیں تو بدقسمتیاں جاگ اٹھتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور رحمت انسان کے قدم چومنے لگتی ہیں۔ ناظرین، وہ عظیم سورت کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت، وہ مبارک سورت جو ہر نماز کی جان ہے، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور وہ سورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت اور شفا بنا کر نازل فرمایا۔ اب محبت اور ادب کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت پڑھنی ہے۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا راز ہے۔ یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے اور کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دنیا بھر کی باتیں چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ دل میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا بھی اللہ کے حکم سے شفا بن جاتا ہے، چاہے کھانا کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے اور انسان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر میں سورۃ الفاتحہ کے کمالات، فضائل اور معجزات بیان کرنے شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو ہی کم پڑ جائیں۔ بس اتنا جان لیجئے کہ یہ وہ مبارک صورت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ بندوں کے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ذرا غور کیجئے گا کہ 7 کا عدد بھی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ہفتے کے 7 دن اور 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر اور سعی کے 7 چکر، اور جب بندہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہمیں کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری قسمت نہیں بدلتی، وہ صرف ایک بار سچے دل سے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، جو مانگو گے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے گا۔ بس ایک شرط ہے کہ مانگنے والا ضد کرنے والا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، ہدایت کا رستہ بھی ہے، اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے اور اپنی تقدیر کو بدلنے کا ایک عظیم راز بھی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو اللہ کے ایک مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ ایسا عظیم نام ہے کہ جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا مبارک ذکر کہ جو فقیر کو بھی غنی بنا دیتا ہے اور غیب سے رزق، دولت، خوشحالی اور کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ مبارک صفاتی نام ہے یا غنیو۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو شخص سچے یقین کے ساتھ یا غنیو پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق کی بندشیں ختم فرما دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا روزگار نہیں کھلتا، کاروبار میں برکت نہیں، نسل در نسل غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیو ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ نام اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں
جسے چاہوں غنی کر دوں اور جسے جب چاہوں جیسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ اپنے بندے کی دعاؤں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کی خالی جھولی کو ویسے ہی لٹا دوں۔ تو ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اسی لیے سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ توجہ سے سن لیں کہ یا غنیو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات کا یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے یا غنیو پڑھ رہے ہوں تو کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ خاموشی، ادب اور یقین کے ساتھ اللہ کے نام کو پکارتے رہنا ہے۔ اللہ کے جب آپ نے یا غنیو پڑھ رہے ہوں تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ خاموشی، ادب اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان یا غنیو پڑھتا ہے تو اس کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اس ذکر کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور بندہ کا نام اعمال پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، بتاؤ آج میرے بندے نے کیا عمل کیا۔ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ آج تیرے بندے نے تیرا مبارک نام یا غنیو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے یا اللہ آج یہ بندہ تیری صفت یا غنیو کو پکارتا رہا۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا اور اس نے یا غنیو پڑھ کر جو بھی نیک اور جائز حاجت مانگی ہے جو میں نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے۔ اس وقت جو بھی مانگو گے اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ سفر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کے آ رہا ہے، رزق لے کے آ رہا ہے، سکون، رحمت، برکت اور کامیابیاں لے کے آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق مکمل کر لینے ہیں تو آخر میں بھی آپ نے 3 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو دعا درود پاک سے شروع کی جاتی ہے اور وہی درود پاک پر ختم ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ کو یہ مبارک عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہایت عاجزی اور آنسوؤں اور یقین کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، ایسا طاقتور قرآنی عمل ہے کہ اللہ کے حکم سے بند تقدیریں بھی جاگ اٹھتی ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، عزت کے بند دروازے کھول دیتا ہے، دل کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے اور بعض اوقات تو ایسی خوشخبری عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس عمل کو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ، سچی نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش کے دروازے بھی ہل جاتے ہیں، رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور رب کریم اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا ہونے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو رزق ملے گا، سکون چاہتے ہیں تو سکون ملے گا، قرض سے نجات چاہتے ہیں تو راستے بنیں گے، اگر خوشحال زندگی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا۔ بس یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے۔
دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا سننا اور ہمارا پڑھنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگو وہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہ مانگ سکے، جو ہم بھول گئے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ سفر کا مبارک مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، برکت، رزق، خوشیوں اور کامیابیوں کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا ایک نام کسی کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔